बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, जलसा होना था, जलसा नहीं हुआ, लेकिन जलसा ना होने के बाद जो हुआ ऐसा भी कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का वादा किया था, 8 सितंबर तक डिले तो कर दिया गया, लेकिन जलसा ना होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस टाइम पर फूट पड़ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जो सिस्टर यानी बहन है अलीमा खान साहब, वो कहती हैं कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि किसी तरीके से भी खान साहब बाहर आए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर्स, सपोर्टर्स भी यही कह रहे हैं कि असल में लीडरान नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जेल से बाहर आकर खुली हवा के अंदर एक दफा सांस ले सकें। अब ये जो फूट पड़ी है और जो लीडरशिप के हवाले से एक लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया है, ये किस तरफ लेकर जाएगा। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुंच चुका है और इसके अंदर ये भी एक जाविया दिया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रीट पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खत्म हो गई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास स्ट्रीट पावर है, तो इस मामले को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान साहब की। इससे पहले तक कोई काम नहीं बन पाया, स्पेशली किसी इत्तेहाद के मैटर में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जेयूआई के साथ। बहरहाल ये जो जलसे की मनसूखी है, इसके ऊपर पीटीआई के लीडरान के मुख्तलिफ मौकफ सामने आए। इन मौकफ के अंदर से कोई कहता है लीडर हैं और कोई कुछ और कहता है। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि लीडर होने का सबूत दिया है इमरान खान साहब ने, उन्होंने एक नया जो है वो पेंडोरास बॉक्स खुलने से जरा बचा लिया मुल्क को। इमरान खान साहब ने एक सियासतदान नहीं, एक लीडर के तौर पे कल फैसला किया है। अगर वो सिर्फ एक सियासतदान होते तो कल अपना जलसा कभी मौखर ना करते। कल एक मौका इस हुकूमत को, इस तमाम रियासत को एक और दिया है कि होश के नाखून लें। एक बात आज इमरान खान साहब ने क्लियर की है कि जो 8 सितंबर का हमारा जलसा है कि 8 को इंशाअल्लाह सितंबर को हमने अपना जलसा करना है अल्लाह ताला के हुक्म से। इंतशारी हम नहीं है, इंतशारी कोई और है। हमने कल फिर इस मुल्क को एक दूसरे 9 मई से इमरान खान साहब ने बचाया है। अब एक तरफ तो ये मामला आ गया, दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनको मजबूर किया गया कि जलसा कैंसिल किया जाए। इमरान खान कहते हैं कि मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें, कि वो मेरे पास आए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, मैंने उनको एक बड़ा क्लियर वार्निंग दी है कि 8 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि आप जलसा कर सकते हैं, उस जलसे में हमें एनओसी मिल जाएगा और उन्होंने एनओसी दे दिया है। उन्होंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, अगर मैं भी कहूँ, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा मंसूख कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। आप क्लियर हो जाएं कि ये बिल्कुल मेरे नाम भी कोई इस्तेमाल करेगा, आपने नहीं मानना। अब एक तरफ तो बाकायदा लीडरशिप के अंदर हम लोगों को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है, बल्कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नजर आ रहा है, बाकायदा तौर पर डिफरेंस नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के मुख्तलिफ सेगमेंट्स की तरफ से बड़े वाज़ेह तौर पर एक तरह से टॉन्ट किया जा रहा है। आपको पता है सीएम केपीके ने कहा था डंके की चोट के ऊपर जलसा होगा, कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन जलसा रुका और उसके रुकने के अंदर सीएम केपीके समेत बाकी सारी लीडरशिप को सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा खासा लताड़ा गया है बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं। इसी हवाले से फैसल करीम गुंडी साहब, गवर्नर केपीके, कहते हैं कि ये जलसा कर ही नहीं सकते थे। बेसिकली अगर इन्होंने जलसा करना होता तो ये जलसा कर चुके होते। सीएम साहब ने ऐलान किया था कि किसी का बाप भी मुझे डी चौक पे जाने से नहीं रोक सकता। फिर तरनोल में आके उन्होंने जलसे का ऐलान किया और तरनोल में भी पोजीशन उनकी ये थी कि उनको पहले ही पता कि जलसा होना नहीं है, उसकी तैयारी भी नहीं थी, ये खुद जलसा कर नहीं सकते हैं और फिर कहते हैं जो है हम 8 सितंबर तक मुलतवी करते हैं। 8 सितंबर भी आ जाएगी और मैं आपसे ये गारंटी कहता हूँ कि जब तक हम न चाहें सिंध में, पंजाब में और इस्लामाबाद में ये जलसा करके नहीं दिखा सकते। जब तक हम ना चाहें तो जलसा नहीं कर सकते। अब ये ना चाहने वाली बात है, इस हवाले से मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक बयान है वो सुनवाऊंगी, लेकिन एंड पे आई लीव दैट फॉर द एंड। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी एक तरफ ये कहा जा रहा था कि कोई बात नहीं हुई, ये जलसा कर नहीं सकते थे, तो दूसरी तरफ से बैरिस्टर अकील ने इंकशाफ किया है कि इनसे जो है मुलाकात के लिए जो कॉल और मुलाकात और रीच आउट था वो कैसे हुआ, जरा सुने। जी, हुकूमत ने बिल्कुल उनको इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि ये आपकी पार्टी के लोगों को हमने बताया है और शायद वो मानने से कासिर हैं कि वाकईतन ऐसी सिचुएशन है, सूरत-ए-हाल है, तो आगे इस तरह के मामलात हो सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से शायद कोई इनमें यू शुड स्पीक सम सेंस इनटू देम। और उन्होंने फिर वाकईतन अपने जब चेकिंग की और देखा और आई थिंक सैनिटी प्रिवेल की और उन्होंने कहा कि वाकईतन ये बात है। फिर उनकी बात जो है बानी पीटीआई से जेल में हुई और उसके बाद जो अगले दिन की मुलाकात थी, मेरे ख्याल से बानी पीटीआई रिकन्फर्म करना चाहते थे कि वाकईतन जो सीएम साहब ने बात की है वो उसमें भी कोई सदाकत है कि नहीं है, तो रिकॉन्फर्मेशन के लिए उन्होंने ये सुबह मुलाकात की। अब जिस स्टेटमेंट की मैं बात कर रही हूं
وہ اسٹیٹمنٹ ابھی میں روک کے رکھوں گی, اسی لیے آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہے. وہ اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی, بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی بیرسٹر عقیل کی ہے, میرے اپنے پروگرام میں انہوں نے بات کہی تھی, لیکن دیٹ اسٹیٹمنٹ کیریز اے لاٹ آف ویٹ, اور وہ فیوچر کی کچھ پیشن گوئی ہے, میں اس کے بارے میں بات کروں گی. سو جسٹ اسٹے ٹیون. میں پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کروا لوں. میرے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہے سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ سین صاحب, آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ پنجوتا صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام ایز ویل. پنجوتا صاحب, اسٹارٹ میں نے آپ سے کرنا ہے, پھر میں نے آنا ہے ذرا سینیٹر عفنان صاحب کی طرف, کیونکہ میں نے اسٹیٹمنٹ بھی سنوانی ہے. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ بار بار ڈیلے کر رہے ہیں. ولیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اصل میں لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آئیں. لیڈرشپ کو اس ٹائم پر معذرت کے ساتھ گالیاں پڑ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آپ لوگوں نے تو ٹرسٹ ہی لوز کر لیا پی ٹی آئی ورکر کا. بہت شکریہ نکاح, آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پرامن جلسہ کرنا تھا. اس سے پہلے بھی ہم نے ثوابی میں کیا, کسی طرح کی کوئی توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ اپنا صوبہ تھا نہیں. دیکھیں, اپنا صوبہ کیا, یہ سارا ملک ہمارا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صوبہ ہمارا ہے, سارا ملک ہمارا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں جا کر یہی انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ بالکل جلسہ کر لیں, عین موقع کے اوپر کیوں کینسل کرتے ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی یہی کیا گیا, اس دفعہ بھی یہی کیا گیا. نمبر 3 بات یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کے اندر کرفیو لگا دیا, موٹر وے بند کر دی, جی ٹی روڈ بند کر دی, آپ نے تمام سڑکیں بند کر دی, آپ نے اسلام آباد پورا بند کر دیا, ہر ادارہ بند کر دیا, آپ نے ہر جگہ جگہ کنٹینر 25,000 نفری آپ لے کر آ گئے روکنے کے لیے. یہ نہیں کہ پروٹیکشن عوام کے لیے, وہاں پر آپ سیکیورٹی کے معاملات بناتے ہیں بہانہ, اور یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جناب 25,000 بندے تعینات کیے جائیں کہ ان کو کسی صورت روکا جائے. آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کا آیا, کسی نے روکا. آپ نے دیکھا کہ ٹی ایل پی والے آئے, کسی نے روکا. آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے مذہبی جماعتیں ساری آئیں, کسی نے روکا؟ نہیں روکا, کوئی بھی نہیں روکتا. لیکن روکتا صرف کس کو ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. دوسری بات یہ رہے گی کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے, ابھی 23 تاریخ کا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کس ٹائم کا ہے, کیا یہ 22 کا پروگرام ہے؟ آج 23 کو یہ بیان دے رہے ہیں. یہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس وقت دے رہے ہیں جب خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے بات نہیں کی. تو یہ تو اپنے آپ کے اندر سوال پوچھیں کہ بات نہیں کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پی کے سی ایم نہیں. دیکھیں کو بات کی, پھر انہوں نے بات کی. کے پی جو سی ایم ہیں انہوں نے بھی اس بات کے اوپر کوئی انڈورس نہیں کی کہ ان کی طرف سے کال ہے. رات کو ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, بالکل کسی طرح سے ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. نمبر 1 بالکل بات نہیں ہوئی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ان سے کیوں بات کی. جھوٹ بول رہے ہیں. نمبر 3 بات یہ ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ صبح ملاقات ہو گئی ہے تو اس کے بعد تو یہ خود حیران تھے کہ ملاقات کس نے کروائی, کیونکہ ہم جاتے ہیں ہمارے اوپر پابندی ہے, میں جاتا ہوں میرے اوپر پابندی ہے کہ آپ سیاسی بات نہ کریں. عمر ایوب جاتا ہے سیاسی بات نہ کریں کیونکہ آپ سیاسی بات کرتے ہیں تو لہٰذا ہمیں برداشت نہیں ہے. سب سے بڑی سیاسی بات آپ نے اس دن دروازہ کھول کر آپ نے کروائی. کیوں کروائی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عوام کا, دیکھیے میں ان کی بات آپ کہہ رہے ہیں نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کی بات کر رہے ہیں ان کی نہیں. دیکھیں انہوں نے تو نہیں ملاقات کروائی نا, ان کو تو پتہ نہیں ہے. تو ان سے پوچھیں پہلے کہ کیا یہ حکومت چلا رہے ہیں خود, ان سے پوچھیں کہ کیا آپ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بات ہی نہیں کی, تو تھوڑا تو کریڈٹ دیں نا ان کو, کہ آپ ملاقات سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیا ویٹیج ہے. اس کے بعد یہ وہم میں پڑ گئے کہ پہلے پورا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت ہماری, حالانکہ ان کی نہیں ہے, یہ تو حکومت چلا ہی رہے, ان کو تو لایا گیا. تو یہ بات آج مزید آپ کو انڈورس ہوگی. بڑا ایکسپیرینس سے بول رہے ہیں ویسے. نمبر 1. نمبر 2 2018 کے دیکھیں, نمبر 2 بات 2018 کے اوپر بھی آ جائیں گے کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے جلسے کے حوالے سے. دیکھیں نمبر 2 بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا جو روکنا چاہتے تھے, جو کنٹینر لگوا رہے تھے, جو سارا کچھ کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ عوام کا سمندر آ رہا ہے, یہ رک نہیں پائے گا. اور عمران خان صاحب کو جب بتایا گیا کہ ملک کے اندر یہ صورتحال 9 مئی انارکی اور یہ سارا ہوگا, اور دوسری طرف جماعتیں سری لنکا کی ٹیم آئی ہوئی ہے, مذہبی جماعتیں بھی ہیں, تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم تو قانون کو فالو کرنے والے. خان صاحب نے منع کر دیا, پھر پی ٹی آئی کے لیڈرز کے اوپر کیوں ٹرسٹ نہیں ہو رہا پی ٹی آئی کے ورکرز کا؟ اس وجہ سے کیونکہ اچانک آ کے اناؤنسمنٹ ہوا صبح, کیونکہ اجازت ہمیں نہیں تھی. انہوں نے اس کے اندر میسج کلیئر نہیں کیا کہ رات کو اس ٹائم کے اوپر اس طرح سے کیا بات ہوئی, ذرا ڈیٹیل ہی بتا دیں. میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہے کہ صبح ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہم ملے ہیں, اور ملنے کے بعد یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ موخر کیا جائے. اب اس کے اندر نہ علیمہ خانم کو یا دیگر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کوئی ملاقات جو ہے 7 بجے ہو رہی ہے. تو جب اچانک سے ایک اناؤنسمنٹ آئی تو ڈیفینیٹلی میرے سمیت جتنے سارے لوگ تھے وہ سارے پریشان تھے, تمام ورکر بھی شاکڈ تھے. ڈیفینیٹلی کوئی بھی ہے بندہ وہ شاکڈ ہوگا, اور ہر بندہ پریشان تھا کہ جلسہ ہونا چاہیے تھا. خان صاحب بھی خوش نہیں تھے کہ جلسہ کینسل ہوا ہے, جلسہ کینسل ہوا. خان صاحب اس بات کے اوپر خوش نہیں تھے, لیکن انہوں نے ملک کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر انتشار نہ پھیلے. ہم قانون کی بالادستی کے اوپر, میں یہیں آپ کو بریک لگاؤں گی آپ کے آرگیومنٹ کو, کیونکہ آئی نیڈ ٹو لسن کہ آپ بیہائنڈ دا ڈورز ہو کیا رہا تھا, بیکاز انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے تو ریچ آؤٹ کیا سی ایم کے پی کو. آپ کی حکومت نہیں ہے, نمبر 1. آپ نے ملاقات نہیں کرائی, نمبر 2.
آپ خود حیران پریشان تھے, ہکا بکا تھے کہ یہ کیا ہوا, ہم نے تو ملاقات نہیں کرائی, ملاقات ہو کیسے گئی, درست ہے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم حیران تو نہیں تھے کیونکہ ہمارے لوگوں نے تو آپ کو پتا ہے بہت دفعہ پہلے کہہ دیا تھا کہ موسٹ پروبلی یہی ہوگا. حیران تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں معلوم ہو کہ نئی بات آ گئی, اب نئی بات آ گئی. تو آپ کہہ رہے ہیں ملاقات آپ نے نہیں کرائی. یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہمیں معلوم تھا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ میں نے یہ کہا ہے, یہ نہیں کہا میں نے ملاقات کس نے کرائی ہے؟ ملاقات تو حکومت ہی کرائے گی اور ان کو کون کرائے گا؟ آپ حکومت میں نہیں ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, صبح اٹھ کے آپ کو پتا تھا کہ حکومت نے ملاقات کرائی ہے. بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ادھر جو سول ایڈمنسٹریشن انہی کی ایکسیس ہے نا جیل کے اندر, ان کے ایکسیس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا معاملہ. صحیح. باقی حکومت نے بولا ہوگا نا سول ایڈمنسٹریشن کو کہ ملاقات کریں. ظاہر ہے اور کیسے ہوگا؟ تو کس نے کہا ہوگا؟ مطلب آپ لوگوں میں حکومت میں کوئی بات چیت ہوئی کہ بھئی یہ کیسے ہوا, ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کرنا ہی نہیں تھا جلسہ, چلے نہیں کرنا تھا, ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے, ان کے ورکرز ہی ان کے ساتھ نکلنا ہی نہیں ہے کسی نے سڑک پہ, لیکن آپ لوگوں نے این او سی اس سے پہلے کینسل کر دیا اور اس کے بعد ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ حیران پریشان تھے. چلے حیران نہیں تھے, پریشان تھے. حیران پریشان ہونے ہمیں اندازہ تھا کہ ان سے جلسہ ہوگا ہی نہیں, ان کا ثوابی کا جلسہ بھی پٹ گیا تھا. کیوں روکنے کے لیے اگر آپ ہی گئے تو ان سے یہاں پہ جلسہ ہونا ہی نہیں تھا. تو ان کو جب صبح لگا کہ بندے پورے نہیں ہونے, ان کو خود بھی نظر آ رہا تھا کہ بندے شندے نہیں ہونے, تو اس کے بعد انہوں نے یہی کرنا تھا جو ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی ہسٹری ہے. ان کی ہسٹری 9 مئی کی اب بن چکی ہے. میری گزارش سن لینا, ہسٹری جانا پڑے گا. نہیں وہ آپ کو ظاہر ہے ہسٹری آپ کو دیکھنی پڑتی ہے اگر آپ نے فیوچر پروٹیکٹ کرنا ہو. بات یہ ہے کہ 9 مئی کا معاملہ ہو, سپریم کورٹ پہ پی ٹی پہ حملہ ہو, یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر ہے, کہتے ہیں کہا کہ وزیر اعظم کو نکالیں گے رسی باندھ کے. یہ تو انہی کی ہسٹری ہے نا. انہوں نے جو ملک کے اندر انتشار پھیلایا, جو انہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکالا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو 2018 میں آپ کی حکومت کتنی تھی, اس سے زیادہ ہے آج بھی ہماری. یہ 2018 والی بات تو میں نے ان کو کہہ دی, مجھے بتا دیں ملاقات کیسے ہوئی, کب ہوئی, اتنی ڈیٹیل واقعی میں سی ایم صاحب کو ریچ آؤٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ دیکھو اس میں بیرسٹر وکیل نے جو بات کر دی ہے بس وہی بات. وہ تو کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے, آفیشیل وہ سیدھا بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں اس کے اوپر کیا ہی بات کر سکتا ہوں, انہوں نے بات بتا دی ہے, کہتے ہیں جو آفیشیل ہے وہ اسٹیٹمنٹ وہی ہے. اچھا ایک اسٹیٹمنٹ میں نے ابھی سنانی ہے بیرسٹر وکیل کی, انہوں نے میرے پروگرام میں کہی تھی, ذرا سنائیں وہ منڈے کو کیا ہونے والا ہے, سنیں سر. اب یہ تمام تر نیکسس جا کے ان سے ملا اور یہ انفولڈ ہوئی تمام تر چیز, اینڈ اٹس آلموسٹ پزل کمپلیٹ ہو رہا ہے. ابھی اور کیا ہونا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آج بھی ریسٹ ہوئی اور آپ دیکھیں گی کہ اسٹارٹنگ منڈے اسٹارٹلنگ ریویلیشنز ہوں گی. کس چیز کے بارے میں؟ فردر اریسٹس ود ان دی انسٹیٹیوٹ, ود ان دی انسٹیٹیوٹ اینڈ دی انسٹیٹیوشنز. آپ عدلیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں اشارہ نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سوموار سے دیکھیے گا کیا ہونے جا رہا ہے. سینیٹر عفنان صاحب سوموار کو کہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کون سی گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ انکشاف ہے, بہت بڑی ریولیوشن منڈے سے سٹارٹ ہونے والی. ہو از گوئنگ ٹو بی اریسٹڈ؟ دیکھیں ظاہر میں نام وغیرہ تو نہیں بتا سکتا, لیکن موسٹ پروبلی جو معاملات چل رہے ہیں آپ نام نہ بتایا کریں, آپ میرے پروگرام میں آ کے جو مسکرا لیتے ہیں نا وہ وائرل ہو جاتے ہیں. نہیں میں آپ کو وہ ساری خبر دے دیتے چل رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہوں گی گرفتاریاں, میں بتا دیتا ہوں. اچھا تو ماضی کے لوگ ہوں گے؟ نہیں جو لوگ انوالو ہیں وہ ہوں گے, وہ ماضی کے ہی ہوں گے. وہ تو اب ہوگا تو اسی وقت ہی پتہ چلے گا. ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے تو پھر منڈے کو کیسے گرفتاری ہوگی؟ نہیں وہ تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا, آپ کے سامنے ہے سارا, جو ہے وہ کیس بلڈ اپ ہو گیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے. جو بھی جو ڈیو کورس آف لا ہے وہ لیا جائے گا. تو یہ آپ خبر انڈورس کر رہے ہیں کہ منڈے کو بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے آنے والے وقت میں یہ ہوگا. نہیں آپ منڈے کو تو نہیں میں کہہ رہا, ٹو سون. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ہفتوں میں یہ والا معاملہ ضرور ہوگا, یہ جو کہہ رہے ہیں. انٹرسٹنگ. تو ایک تو ویسے آپ لوگوں کے تانے بانے جو ہے نا بڑی گڑبڑ جگہ پہ مل رہے ہیں. جی پلیز. دیکھیں بات ایک یہ بھی ہے کہ جو جتنا زیادہ سی ایم پختونخوا نے بات کر دی تھی نا, اس کے بعد جلسہ ہونا اس لیے بھی نہیں تھا کیونکہ آپ جب کہیں گے کہ میں اڈیالہ پہ حملہ کر دوں گا, میں عمران خان کو نکال دوں گا, میں جو ہے میں دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے, جب آپ اس طرح بدماشی کی باتیں کرتے ہیں, آپ چیف منسٹر ہیں ایک پروونس کے, تو پھر اس کا ایونچولی کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ پھر پہلے آپ کی ہسٹری بھی ٹھیک نہیں ہے, اوپر سے آپ تڑیاں لگا رہے ہیں, تو اس کا پھر نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا پنجوتا صاحب ویسے آپ لوگوں نے نا اپنے تانے بانے غلط جگہ پہ شاید جوڑے ہوئے تھے, اسپیشلی وہ جو کچھ انکشافات ہو رہے ہیں فیض حمید والے اینڈ آل. ایک تو اس پہ بھی ذرا مجھے کامنٹ کر دیجیے گا کیونکہ آبویسلی کنیکشن تو جا کر کہیں نہ کہیں بن رہا ہے پھر. اور ابھی وہ بیرسٹر وکیل کہہ رہے ہیں اور گرفتاریاں ہونی ہیں, مزید گرفتاریاں ہونی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اوور ہیئر. عفنان صاحب نے بھی انڈورس کر دیا کہ منڈے نہ صحیح لیکن اگلا ہفتہ جو ہے وہ بھاری ہوگا ان لوگوں پر. تیاری کیسی ہے پی ٹی آئی کی؟ پھر
پہلی بات تو یہ کہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اتنی اسمائل والی جس انداز سے آپ کر رہے ہیں. اسمائل کے اوپر تو ٹیکس نہ لگائے نا, پہلے ساری چیزوں پر ٹیکس لگاؤ. گرفتاری کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ جو عفنان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری جماعت جو ہے پہلے بھی پرتشدد رہی, غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیں سی ایم نے جو بیان دیا کہ ہماری صورت جائیں گے, وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ ریاست آگے سے, ریاست کیا ہے؟ ریاست عوام سے, عوام کی رائے کا آپ احترام نہیں کر رہے, اور عوام نکلتی ہے. کیوں نکلتی ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی کر, وہ نکلنا چاہتے تھے. آپ نے آگے سے اجازت دے کر جان بوجھ کے ہرڈرز لگائے. دیکھیں خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی, خان صاحب ڈیل کر کے نہیں ہے کہ وہ غلامی منظور کر کے نہیں آئیں گے. وہ آئیں گے تو اپنے آئینی طریقے سے آئیں گے, وہ آئیں گے تو عزت سے آئیں گے, احترام سے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک گرفتاریوں کی بات ہے, دیکھیں بیسٹ عقیل صاحب ادھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, پی ایم ایل این پریس کانفرنس کرے یا شرجیل میمن بیٹھا ہوا, سارے کہتے ہیں جی یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. تو پھر آپ آ کر کیوں کمنٹ کریں؟ آپ آ کر کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ کس اور وہ تو کہہ رہے ہیں, اور انسٹیٹیوشنز کون سے نہیں, اسی کی بات کریں, اسی سے جوڑ رہے ہیں, ان سے یا کلیئر لے لینا چاہیے تھا, کیونکہ آپ نے ابھی اسی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جنرل فیض کے ساتھ موجود ان کا یہ معاملہ نہیں, کیونکہ فوج کا اگر انٹرنل معاملہ ہے تو یہ آ کر کیوں 9 مئی کے حوالے سے بات کریں؟ انٹرنل ہم نے پہلے دن کہا, ہم نے آج بھی انٹرنل کہا, لیکن اگر آپ جوڑیں گے 9 مئی کے حوالے سے تو پھر انٹرنل نہیں, پھر یہ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ہم چاہیں گے. خان صاحب نے انٹرنل نہیں کہا, میں وہی کہہ دیا, آپ لوگوں نے انٹرنل کہا, میں نے کہہ دیا, میں نے کہا کہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن اگر آپ جوڑیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ فیض حمید کو 9 مئی کے کیسز کے اندر تو پھر انٹرنل معاملہ نہیں, پھر اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ہمارے اوپر الزام لگائیں. آپ کو پتا ہے اوپن ٹرائل کے اوپر کیا ری ایکشن آیا؟ آپ کون ہوتے ہیں اوپن ٹرائل پوچھنے والے؟ آپ ہمارے اوپر غلط الزام لگائیں گے تو ہم ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ آپ اوپن ٹرائل کروائیں. آپ نے ہماری بات کی, جب ہماری بات کریں گے تو ہم ڈیمانڈ کریں گے, اور ہم کہیں گے کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے, وہ کیوں نہیں فکس کی جا رہی, اس کے اوپر کیوں نہیں فیصلہ دیا جا رہا. ہم کہیں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ آج تک کیوں نہیں لائی جا رہی. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے رؤف حسن کو بھی کہا کہ کلعدم تنظیموں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, پھر آپ ایویڈنس تو کوئی نہیں لے کر آئے. ہم کہیں گے کہ آپ نے ورکرز جو وہاں پر اسٹاف جو ہے وہ پانی پلانے والا اور وہاں پر کیمرہ مین, اس کو آپ نے اٹھا لیا, آپ نے کہا کہ وہ کلعدم تنظیموں کے ساتھ تعلق نہیں لے کر آتے ہیں نا آپ, کیونکہ ابھی اس جلسے میں بولا گیا ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی نہیں ہمیں روکے گا. جلسہ رک گیا, اسی طرح ایویڈنس آ گئے, پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1. 7 بجے دروازہ کس نے کھولا؟ 7 بجے دروازہ کس نے کھولا؟ جیل کا کھولا نا, وہ کہہ رہے ہیں. پوچھے نا, ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر آ رہے تھے, نہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کس کی ہے دروازہ کھولا, کس کی ہے دروازہ کھولا گیا, دروازہ کس کی ہونی ہے مجھے بتا دیں. جیل خانہ جات کس کے انڈر آتا ہے؟ ہمارے ہاں حکومت کے انڈر آتا ہے, اور کس کے آ سکتا ہے؟ تو آپ یہ کنفرم کہہ رہے ہیں کہ جیل کا دروازہ ملاقات کے لیے حکومت نے کھولا؟ کیسے مجھے بتا دیں کہ کیسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں ویسے یہ بڑے کنیکٹڈ ہے, سول ایڈمنسٹریشن یہ خود کو لیجیٹیمیٹ قرار دے رہے ہیں کہ اب کے بغیر پتہ نہیں ہے, لیکن اب اس کے اوپر واردات ڈال دی کہ ہماری مرضی سے ہو گیا جی, ہماری مرضی سے. جب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہے تھے, فرشتوں نے آگے جیل کا دروازہ کھول دیا, یہ دوسری لائن ہے, تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں وہ لے لیں. اچھا صحیح, مجھے بتائیں 8 ستمبر کا جلسہ این او سی برقرار رہے گا یا نہیں؟ وہ جو 40 نکات دیے گئے تھے, میرا یہ اندازہ یہ ہے, میں اندازہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو دھمکیاں لگا رہے ہیں, اگر انہوں نے ہی لائن ٹو کی پھر دوبارہ یہی ہوگا جو بھی اضافہ ہوا ہے. اگر یہ دیکھیں اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کریں. ویسے عدنان صاحب آئی ایم سوری, ایم کٹنگ شارٹ, لیکن آپ لوگ این او سی نا منسوخ کریں تو پھر ان کو ایکسپوز ہونے دینا. ان کے کوئی لوگ سپورٹرز ہیں ہی نہیں, لیٹ دیم بی ایکسپوزڈ. اچھا ہے نا, میں یہ بات نہیں کہہ رہا, خالی بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ جلسہ کر لیں, بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پورا من کریں. ایک دفعہ آپ 9 مئی کر چکے ہیں, پھر آپ کا سی ایم کہہ رہے ہیں, دھمکیاں لگا رہے ہیں اوپر سے کہ میں ڈیالہ پہ حملہ کر دوں گا, تو اس کے بعد پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں حکومت سے یا کسی سے کہ وہ آپ کو بڑا فیسلیٹیٹ کرے گی. حکومت آپ کے الٹے کاموں میں آپ کو فیسلیٹیٹ نہیں کرتی. میں ایک بات اور بھی کہہ دوں. دیکھیں دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ٹرائل ہے اس کو اوپن کریں, یہ ٹرائل اگر اوپن ہو گیا نا تو سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی اور عمران خان کا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ کہ جو ایویڈنس نکلنا ہے ادھر سے, اور وہ اتنا انکریمنیٹنگ ہوگا, اتنا خوفناک ہوگا کہ ان کو لگ پتہ چلے. مجھے بالکل اندازہ ہے اس بات کا کہ جو دیکھیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ فیض سے زیادہ کون قریب تھا, پیچھے ان کی پارٹی کو کون چلاتا رہا, کس نے ان کی پارٹی بنائی, کس نے ان کی وزیر اعظم بنایا, کون ان کو یہاں تک لے کے آیا. چلیں ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو جب آئے گا جو ایویڈنس ہے وہ بہت خوفناک ہے. ورلڈ کپ بھی عمران خان کو بطور جو وہاں پر کیپٹن جو ہے وہ جنرل فیض نے جتایا. لیٹس موو آن. جو بنیاد طریقے سے پوچھنا یہ 8 ستمبر کو آپ نے جلسہ کرنا ہے یا پھر کہنا نہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے, اس کے بعد ڈنکا سائڈ پہ ہو جائے گا, چوٹ بھی رہے. دیکھیں ہم نے کل دوبارہ جو ہے پیغام دیا ہے کہ ہم پرامن جماعت ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ قانون کو ہاتھ ملے.
ہم نہیں چاہتے کہ بدنیتی کی پکا وعدہ. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بدنیتی کی بنیاد کے اوپر 2 دفعہ کینسل کیا. ہمارا حق ہے. آپ نے آپ کی مرضی کے مطابق شہر سے باہر جگہ دی. آپ نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہریوں کو تکلیف نہ ہو. آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا, حالانکہ باہر جلسہ ہو جاتا ہے. یہاں پر اسلام آباد میں تو ٹریفک بند نہیں ہوتی. آپ نے خود بند کی کیونکہ آپ اس لیے بند کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چوری ڈاکہ جو آپ نے ڈالا ہے 8 فروری کو, جو لا قانونیت ہے, جو ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں, جو بلیک میلنگ کی جاتی ہے, پریس کانفرنس آواز سلسلہ سارا چل رہا ہے, ہم اس کے خلاف نکلتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا. فلپ سائڈ آف اٹ پنجوتا صاحب, کیا اگر آپ کل نکلتے اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے کوئی توڑ پھوڑ کی جاتی اور آپ لوگوں پہ پڑ جاتی تو آپ لوگ سکون میں رہتے, صحیح رہتے؟ تو یہ آپ لوگوں کو حکومت نے اگر منع کر دیا جلسہ کرنے سے, ملاقات بھی کرا دی, تو آپ کا بھلا نہیں ہو گیا؟ آپ لوگ ایک اور 9 مئی میں نہیں پھنس گئے؟ دیکھیں وہاں تو چلیں آپ لوگوں کے لوگ دیکھے جا رہے تھے. ہم نے کوئی 300 کے قریب درخواستیں دی. ہم نے الیکشن کے اندر بھی بار بار درخواستیں دی. ہمیں الیکشن کے اندر بھی جلسے نہیں کرنے دیے گئے. ہمیں کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی گئی. ہمارے امیدوار جو ہیں موسٹلی جو ہیں وہ حلقوں کے اندر جا ہی نہیں سکے. اس وقت کون سی جو ہے وہ اسلام آباد کی ٹریفک پورے پاکستان میں بند ہو رہی تھی, کون سے وہاں پر تنظیمیں آئی تھیں اور انتشار پھیلنا تھا, ان کے حلقوں میں نہیں کرنے دی. اسی طرح اگر دیکھ لیں تو 2 دفعہ اس سے پہلے اس وقت کون سی مذہبی جماعتیں یہاں پر اسلام آباد میں آئی تھی؟ نہیں آئی تھی. یہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ لے کر آئے جماعتیں. آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک حساس میٹر تھا ڈسکس ہو رہا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں ویری ویری سینسٹیو میٹر. کل ہو رہا تھا نا, اس سے پہلے تو نہیں ہو رہا تھا. تو اس سے پہلے کیوں کیا گیا؟ تو اس سے پہلے تو آپ لوگ پہلے تیار بیٹھے تھے. کتنی دفعہ کینسل آپ لوگوں نے خود کیا؟ سچ بتائیں. میرے پاس میں 30 مارچ کا جلسہ تھا, 6 اپریل کا جلسہ تھا, 8 جون کا جلسہ تھا, 6 جولائی کا جلسہ تھا, 22 اگست کا جلسہ تھا, 8 ستمبر کا. ابھی ہمیں اس کا پہلے بتا دیا 1 2 اب ان کے مطابق اب 3 4 5 چھٹا بھی کیا ہوتا ہے عالم برزخ میں. تو ذرا کہیں نہیں اجازت دیں. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اجازت نہیں دیتے کیونکہ 9 مئی والے ہیں. پھر آپ انتظامیہ جا کر کورٹ کے اندر کیوں کہتی ہے؟ انتظامیہ تو ان کے اندر سارا کام کرتی. میں نے تو اس دن بھی ایس ایس پی کو کہا کہ میں نے کہا تم آئے ہو یہاں پر اور تمہیں بھجوایا ڈی سی نے. ڈی سی کس کے احکامات لے رہا ہے؟ میں نے کہا فارم 47 کے. وہ تو ہے ہی ناجائز, وہ تو وزیر اعظم اس کو تو بنا ہی نہیں. اور آپ اس کے احکامات لے کر ایک غیر قانونی کام کر رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا ہے, ڈی سی بڑا ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے ان کے مطابق چلے, نہ کہ آئین اور قانون کے مطابق. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک آپ کے مطابق چلے اور آئین و قانون کا کوئی لینا دینا نہ ہو, کوئی عمل دخل ہی نہ ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ عدلیہ کے فیصلے کی مخالفت کرتے رہیں؟ نہیں دیکھیں, ہم تو عدلیہ کے فیصلوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو خود آر ٹی ایس بٹھا کے آئے ہیں. یہ تو خود امپائر کی انگلی والے ہیں جو کہتے تھے امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے. یہ تو خود کہتے تھے کہ آئی ایس آئی والوں کو میں کہتا ہوں جا کے ووٹ بندے پورے کرو. یہ ریکارڈ پہ بیان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر میں الیکشن ہار گیا تو میں فوج سے کہوں گا کہ دوبارہ الیکشن کرائے, اگر ہار گیا تو پھر کہوں گا پھر کرائے. اس وقت تک کراتے رہے جب تک مجھے 2/3 میجورٹی نہ مل جائے. آپ نے کہا آپ رکے, یہ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہائیبریڈ نظام جو ہے جو بنایا وہ تو 1 پیج کس نے بنایا تھا؟ یہ جو ملک کا بیڑا غرق کر کے یہ لوگ گئے ہیں, اب آگے باتیں کر رہے ہیں قانون اور آئین کی. بتائیں نا آئین میں کہاں آئین میں لکھا ہے کہ آپ آر ٹی ایس بٹھا کے کیا کہتے ہیں ثاقب نثار کے ساتھ مل کے آپ نے گیم بنائی, وہ آپ اس کا آپ کو کچھ نہیں کیا کہتے ہیں. اس وقت جب آپ اس وقت مزے لگے ہوئے تھے. مجھے بتائیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایجنسیوں کو یوز کریں گے اپنے بندے پورے کرنے کے لیے. اغوا کرنا, میری گزارش سن لیں, میں آگے بعد میں نہیں بولا. بات یہ ہے کہ کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ آئی ایس آئی کے تھرو جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو چلائیں اور سینٹ کو چلائیں؟ کہاں لکھا ہے آئین میں؟ بتائیں کیوں چلا رہے ہیں, تو بتائیں کیوں چلا رہے ہیں. یہی ہم کہہ رہے ہیں, ہمارا سوال انہوں نے اٹھا دیا. عمران خان نے خود بولی والی بات, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بولی, انٹرویو موجود ہے کہ جی میں تو کالر کہتا تھا پورے کریں. یہ تو میں تو والی بات کر, میں تو کوٹ کر رہا ہوں نا. یہ کہتے ہیں بات ہے, بات یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اقتدار میں آنے کے لیے ہم جو مرضی کرتے رہیں اور جب ہم ریسیونگ اینڈ کے اوپر آئیں تو ہمیں آئین اور قانون یاد آ جائے. اگر آپ نے آئین اور قانون آپ کو یاد ہوتا نا تو آپ امپائر کی انگلی میں پڑھتے ہی نا. آپ کے تو جو حرکتیں سارے پاکستان کو پتہ ہے, شکوے ادھر ہیں, کچھ شکوے ادھر ہیں. اب آئین اور قانون بڑا, آئین اور قانون یاد آ گیا. آپ دیکھیں تب نہیں تھا تو اب بھی نہیں تھا. اچھا مجھے بتا دیں, ویسے اس ٹائم پر ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہو رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑے عرصے سے ملاقاتیں چل رہی ہیں, کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ بیکاز ایک پرسپشن یہ ہے کہ آپ کو ان کی اسٹریٹ پاور چاہیے, کہ اسٹریٹ پاور آپ کی رہ گئی, یہ ختم ہو گئی, اب نہیں آپ کے پاس اسٹریٹ پاور, اور آپ لوگ جو ہے پولیٹیکل پاور پرووائڈ کریں گے JUI کو. از دیٹ کریکٹ؟
نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ہماری اسٹریٹ پاور ختم نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جلسے رکھے اور جلسہ رکھا اور اب 8 کو بھی رکھا ہے اور ہم تو ہر روز جلسے جلوس ریلیاں بھی نکال رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ 8 فروری کے بعد ہم نے مسلسل 7 پورے پاکستان کے اندر احتجاج کی, پورے پاکستان کے اندر. 14 اگست کو بھی ہم نے ریلی نکالی. ہم تو ہر موقع کے ہاں, لیکن 14 اگست کے اوپر جھنڈا پاکستان لینا بھی جرم تھا 7 PTI کا اگر آپ نے اٹھایا ہوئے. تو یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے. یوم آزادی کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے نا. تو پھر کیوں بنا رہے ہیں آپ دوسرا جھنڈا, آپ کے پاس ایک جھنڈا ہے, اس جھنڈے تلے اس جھنڈے کے نیچے جو ہے ہم سارے اکٹھے ہیں. 7 PTI کا جھنڈا آپ کو تکلیف دیتا ہے؟ میں آپ کی نہیں بات کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. بار بار آپ کہہ کہ مجھے چائے پیتے پیتے رو گئے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہے ہمارے جھنڈے چھینتے ہیں, جو ہمارے جھنڈے چھینتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی PTI کا جھنڈا. آپ نے لیکن مولانا صاحب والی بات کا بتانا ہی ہم نکلتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا صرف 1 پوائنٹ ہے, رول آف لا, اور ملک کے اندر جو دھاندلی ڈاکہ ڈالا گیا اس کے اوپر بالکل ہم متحد ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی جماعت جو ہے رول آف لا کی بات کرتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہمارا بالکل الائنس ہے, اور اس لیے ہم ان سے مل بھی رہے ہیں. باقی ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی عوام اس وقت پاکستان کی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. دوسری طرف جہاں پر ان کو لایا گیا 3 ادوار میں پہلے ان کی حکومت انہوں نے کیا ڈلیور کیا. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ آج میں نیوز سن رہا تھا کہ یوٹیلٹی اسٹور کو بند کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر ادارے پوری بند ہیں. 16-17 ہزار آپ کے زمانے میں گیا تھا. 16-17 ہزار کام کرنے والا بے روزگار ہو رہا ہے. اور یوٹیلٹی اسٹور کی ایک آپ نے آ کر بندش کا اچانک سے اعلان کرنا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ IMF نے ان کے اوپر قدغن لگایا ہے کہ سبسڈی جو دی جا رہی ہے وہ نہ دی جائے. تو وہ تو خود کفیل ایک ادارہ ہے. آپ بند اس لیے کر رے ہیں کیونکہ آپ جو ہے IMF کے تحت چل رہے ہیں. کلوزنگ ریمارکس. دیکھیں بات یہ ہے کہ 11 سال ہو گئے پختونخوا میں, اور وہاں پہ جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر انہوں نے ڈیولپ کیا, باہر سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ علاج کرانے کے لیے. انہوں نے وہاں پہ جو موٹر ویز بلڈ کی ہیں, میں تو بتا رہا ہوں مطلب پوری دنیا سے آتے ہیں, امریکہ سے آتے ہیں. وزیرستان میں فوج نے UAE کے ساتھ بنایا تھا وہ والا ہاسپٹل. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہارٹ کا ایک ہاسپٹل نہیں ہے آج بھی ادھر. یہ 11 سال کے بعد وہاں پہ گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, بجلی لوگوں کے پاس نہیں ہے, اور جو ان کا CM ہے اس کے اوپر ان کی کیبنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا, ان کے کیبنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ مال کھا رہا ہے, اور وہ کھا رہا ہوگا مجھے یقین ہے, کیونکہ PTI میں تو یہ کرپشن کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہے, ثواب بول کے سمجھتے ہیں کہ اس کو ثواب مل رہا ہے. بات یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم نے کیا کیا, یہ جن موٹر ویز پہ گھومتے ہیں کس نے بنائی ہے, یہ جو ڈیم بنائے ہیں کس نے بنائے ہیں, جو CPEC ہے وہ کس نے کیا, آپ کر لیتے نا, آپ لوگوں نے بھگا دیا ان کو, آپ نے بھگا دیا, جو انویسٹر آئے تھے ان کو بھگا دیا, اور آپ کے پاس گنوانے کے لیے 4 چیزیں نہیں ہیں آج. آپ یہ نہیں بتا سکتے پختونخوا کے لوگوں کو کہ آپ نے ان کے لیے آج تک کیا ہے. 11 سال کا بھاشن دے رہے, آپ بتائیں آپ نے 11 سال کے اندر وہاں پہ ان لوگوں کو کیا دیا. آپ روزانہ دوسروں کو سوائے گالیوں کے, سوائے بد اخلاقی کے, بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر ہم نے کچھ نہ دیا ہوتا تو عوام عمران خان کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی. نہیں, آپ یہ بتائیں کیا دیا آپ نے. ہم نے وہاں پر پولیس کے اندر کچھ نہیں کیا, ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا, ہم نے پناہگاہیں بنائی, ہر چیز. ہاسپٹل تو ہے کوئی نہیں وہاں پہ, ہاسپٹل بنائے, ہم نے ایجوکیشن پر فوکس کیا. پورے پاکستان کے علاج کراتے ہیں. انہوں نے پوری زندگی میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا کہ نواز شریف صاحب اس ہاسپٹل سے علاج کروا سکے. لندن جانا پڑتا ہے, وہاں جا کر علاج ہوتا ہے. پنجوتا صاحب بہت شکریہ, آپ دونوں نے جوائن کیا. would continue discussion on another day. More developments will happen. لیکن ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد ہم نے پالیٹکس اینڈ اکنامکس دونوں کے امتزاج کی بھی ڈسکشن کرنی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سلیم مانڈوالا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سلیم مانڈوالا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور فارمر فائنانس منسٹر آف پاکستان ہے. فائنانس کی بات بھی کریں گے, اور اکانومی کو پولیٹیکل سائڈ سے الگ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی اکانومی موسٹلی ممالک کی اکانومی ہوتی ہے, پولیٹیکل اکانومی ہے. مانڈوالا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. سب سے پہلے تو ذرا اکانومی کی سائڈ پر ایک جو بریک تھرو ہونا تھا IMF والا, وہ اس مہینے کے اسکیڈول کے اندر تو نہیں ہے IMF کے پاکستان کا نام کسی بھی طریقے سے. نیکسٹ منتھ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا نام ہوگا, بٹ دا کوشچن از کہ وہ چاہتے ہیں کہ باقی متبادل ذرائع کی طرف بھی جائیں, ان کو بھی ذرا ایکسپلور کریں. ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی ذرا ہمیں رول اوور دیں. وہ ہو جائے گا مانڈوالا صاحب, اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ول بی ایبل ٹو اچیو سم تھنگ؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, کسی بھی IMF پروگرام میں اگر آپ ہسٹوریکلی نکالیں تو
اس میں ہمیشہ پری کنڈیشنز ہوتی ہیں، پوسٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ ایس ایل اے کے بعد چیزیں اچیو کرنی ہوتی ہیں. یہ جو ایک ہے نا کہ جی کیوں نہیں ہوا اور اسی مہینے ہونا تھا اور فلانا نہیں ہوا، یہ دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی اچیوڈ ان دی IMF پروگرام. کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، کچھ آپ نے کروانی ہوتی ہیں، کچھ آپ کے جو ڈونرز ہیں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی ڈیلے ہو گیا، یہ ہو گیا، دا فیکٹ از ٹیکنیکلی وی آر ان دا پروگرام. رائٹ. وی آر رائٹ ناؤ ان دی IMF پروگرام. جس دن آپ کا بجٹ پاس ہوا ہے نا اس دن سے آپ پروگرام میں. تو آپ نے جی کمپلیٹ کر لیجیے. آپ نے کرنی ہے اور جو چیزیں، اور یہ صرف ابھی نہیں ہے کہ جی ان کا بورڈ اپروو کر دے گا. یہ پروگرام 3 سال کا پروگرام ہے. اور 3 years you will be required to do things. یعنی لائن حاضر ہم ہوتے رہیں گے، یہ ایک نارمل بات ہوگی. لیکن آپ نے 3 نکات کی طرف اشارہ کیا مان والا صاحب. کچھ چیزیں ہم نے کرنی ہے، کچھ کروانی ہے، اور کچھ ڈونرز نے کرنی ہے. ون بائی ون لسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں ہم نے کیا کرنی ہے. بیکاز آپ فرما رہے ہیں کہ بجٹ سے ہم لوگ کر ہی رہے ہیں. آر وی ناٹ فلفلنگ دیئر ریکوائرمنٹس؟ بجٹ تو ایک پری کنڈیشن تھی نا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں. آپ جو آپ کی بلیڈنگ آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو بلیڈ کر رہی ہیں اتنے سالوں سے، ان کی چیزیں فائنل کریں جو ہم نے آگے جا کے کرنی ہے. ڈونرز کی بات ہے جن سے رول اوور کروانا ہے، جن سے کمٹمنٹس لینی ہے، وہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹائم لیتی ہیں نا. مطلب اٹس ناٹ راکٹ سائنس کہ جی آپ نے بس SLA سائن کر دیا اور ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. رائٹ. اچھا اب یہاں سوال آتا ہے کہ کرنی تو ہم نے ہے، ہمیں بھی پتا ہے ہم نے یہ کرنی ہے. ڈونر سے رول اوور کے بارے میں آلریڈی ڈسکشنز چل رہی ہیں. جی بالکل. ناؤ دا کوشچن کمز کہ IMF پہ بھی کچھ ٹرسٹ جو ہے ہم پہ بھی کرے نا. کیا کوئی اسپیسیفک ریزنز ہیں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ ہماری پچھلی کچھ حرکتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. واٹ از دا ریزن؟ پچھلی حرکتیں تو ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو پچھلی حرکتوں سے کریٹ ہوا ہے. اور یہ فائنانس منسٹر نے خود کہا ہے کہ جی بیکاز آف دی پریویس بہیویئر آف پریویس گورنمنٹس دس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہیز بین کریٹڈ. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے ان کو فج فگرز دیے ہیں، غلط انفارمیشن دی ہے، جو بھی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کا کریٹ ہوا ہے، وہ اب ظاہر سی بات ہے وہ چیلنج اس فائنانس منسٹر کے لیے ہے اور اس گورنمنٹ کے لیے. اچھا ویسے مانوال صاحب کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ فج فگرز کی بھی بات کر رہے ہیں، تو کچھ شخصیات ہیں جن سے IMF کی کوئی زیادہ بنتی نہیں ہے پاکستان میں، اور ان کے اندر سے ایک اسحاق ڈار صاحب ہیں. وی آل نو دیٹ. اور اس ٹائم پر وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وہ فورن منسٹر بھی ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہونے کے ناطے کچھ اکانومی کے میٹرز کے اندر ان کی سے ہوتی ہے بائی دا ورچو آف ہز پوزیشن. تو کہیں IMF کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ پہلے بھی انہوں نے آنکھیں دکھائی تھی، کہیں اب دوبارہ نہ آنکھیں دکھائیں، کہیں دوبارہ نہ بیک ٹریک کر جائیں؟ دیکھیں ان کی سے ضرور ہوگی اور پرائم منسٹر کی بھی سے ہے، جتنے منسٹرز ہیں ان کی بھی سے ہوتی ہے یہ، مگر ان کا کوئی ڈائریکٹ ان کے ساتھ اب ڈیلنگ نہیں ہے. اور جو بھی ڈسیشنز کر رہے ہیں جو مجھے جہاں تک پتا ہے وہ فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ دی انٹرونشن آف اسحاق ڈار صاحب. جی وداؤٹ دی انٹرونشن. اچھا ان سارے صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے؟ بیکاز نو ڈاؤٹ کہ حکومت میں براہ راست پیپلز پارٹی نہیں بیٹھی ہے، لیکن حکومت چلنے کی وجہ پیپلز پارٹی ضرور ہے. دیکھیں بالکل ہمیں آن بورڈ لیا گیا ہے. چیئرمین بلاول کو آن بورڈ لیا گیا ہے اور ان سے فائنانس منسٹر کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں بالکل وی ہیو بین کیپٹ آؤٹ فرام دا ڈسکشنز اور پرنسپل ایگریمنٹس ود IMF. نہیں بالکل ہمیں لیا گیا. رائٹ. بیکاز وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ لائک IPPs ٹو ہیپن اگین. کیونکہ IPPs کی بات کر ہی رہے ہیں تو وہ سنا ہے کہ IPPs کے میٹر کے اوپر، بلکہ سنا کیا ہے، وزیر توانائی بتا رہے تھے کہ جی IPPs کے میٹر کے اوپر دوبارہ سے نئی شرائط پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 2 ماہ کے اندر خوشخبری سننے کو ملے گی قوم کو. آپ بلیو کرتے ہیں اس بات کو مانڈوالا صاحب؟ کوئی انسائڈ انفارمیشن؟ اس قسم کی بات پہلے بھی سنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ منسٹرز جتنے بھی ہیں نا دے شوڈ بہیو مور میچورلی انسٹیڈ آف جسٹ سیئنگ تھنگز اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کچھ کر نہیں پائے اور کوئی رزلٹ نہیں نکلا اور کچھ نہیں.
So they must be careful when they make such statements. Okay. Because بعد میں پھر انہی کے statements ان کو مہنگے پڑ جاتے ہیں. تو they should first work it out کہ کیا ہے, اور پھر عوام کے سامنے وہ چیز لے کے آئیں کہ جی ہم نے یہ اچیو کیا ہے, یہ کیا ہے. پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کیا یہ اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے معین والا صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں اس میں سے اچیو ہو سکتی ہیں. وچار کے جو بھی ان کو غلط پیمنٹس ہوئی ہیں, جو بھی ان کو ان کے پری آڈٹس نہیں ہوئے ہیں, جو بھی ان کے ٹیکنیکل آڈٹس نہیں ہوئے ہیں, اور اس کے بغیر ان کو پیمنٹس ہوتی رہی ہیں, دے نیڈ ٹو بی لکڈ انٹو کہ بھائی یہ کس طرح ہوتی رہی ہیں اور کیسے ہوتی رہی ہیں, تھنگس لائک دیٹ. رائٹ. اور ان اچیویبل چیزیں کیا ہیں؟ مطلب ٹیرف کو چینج کرنا یا پھر جو ان کی کیپیسٹی پیمنٹس ہے اس کے اندر کمی کرنا, اس کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ جو کانٹریکچوئل آبلیگیشنز ہیں ہماری, اس کو تو چینج کرنا تھرو نیگوسیشن ہی ہو سکتی ہے. آپ زبردستی ان کو چینج نہیں کر سکتے. فیئر انف. اگر دوسری پارٹی ایگری کرتی ہے تو دین آبویسلی یو کین ری وزٹ دا کانٹریکٹ, بٹ اگر وہ ایگری نہیں کرتے وہ ذرا چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے. وی نو کہ پاکستان, جو پاکستانی آئی پی پی اونرز ہیں ان کا ایک بڑا چنک ہے. پاکستانی آئی پی پی اونرز کو منانا تھوڑا آسان ہوگا بیکاز آف دیم بینگ لوکلز. اس میں پاکستانی آئی پی پیز یا فورن آئی پی پیز کا ایشو نہیں ہے. اس میں اگر آپ ایک کے لیے کریں گے تو آپ کو اکراس دا بورڈ سب کے لیے کرنا پڑے گا. تو یو ول ہیو ٹو ڈسکس ود کلیکٹیولی ود دیم. تو وہ جو گوہر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اتنی بڑا چنک جو ہے وہ آئی پی پیز کا, وہ لوکل آئی پی پیز کا, کم از کم ان سے تو بات کر لیں, تو وہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں, بات تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں جی, مگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ان سے آپ نے زبردستی کچھ اگری کرا لیا اور دوسروں کو آپ نے ریلیف دے دی. مطلب اٹ ول ہیو ٹو بی سم تھنگ, ایک کنسنسس کے ساتھ اس میٹر کو آپ لے کے چلیں گے. اگر ان سے آپ نے اگری کرا لیا تو دوسروں کو بھی بٹھا کے آپ کو بات کرنی پڑے گی. اور اس میں دیکھیں اور بہت ایشوز ہیں. آئی پی پیز کی کچھ کانٹریکٹس ایکسپائر ہو رہے ہیں, کچھ آئی پی پیز آر آلریڈی آن ٹیک اینڈ پے, کچھ دیر آر ڈفرینٹ سچویشنز آف ڈفرینٹ آئی پی پیز. آپ ان کو ایک ہی طرح سے, ایک ہی یارڈ اسٹک سے ڈیل نہیں کر سکتے. رائٹ. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پر آتے ہیں, بیکاز پالیٹکس کین ناٹ بی سیپریٹڈ فرام اکانومی, دیٹ از ون تھنگ فار شیور, اسپیشلی پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے ہیں تو حکومت کھڑی ہوئی ہے, نہیں ہے تو حکومت کھڑی نہیں ہوئی. مجھے یاد پڑتا ہے بجٹ کے اوپر آپ کی بڑی واضح اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم اس بجٹ کو کسی طریقے سے پاس کرانے نہیں جا رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ڈز ناٹ اگری. وہ پاس ہوا, معاملات اسموتھلی چلے گئے. اب ایک اور ایشو ڈیولپ ہوا ہے. ایک طرف مریم نواز صاحبہ نے, سی ایم پنجاب نے 14 روپے فی یونٹ بجلی کم کر دی. مراد علی شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی یہ پنجاب جو ہے وہ obviously you've heard that, پنجاب کی اس اقدام کے اوپر ایک خدشہ پایا جا رہا ہے. ناٹ جسٹ ہم, مرتضی وہاب صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی, وہاں کے پی کے سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے, 8 نکات کے اوپر بات ہوئی ہے. ان 8 نکات کے اندر سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک نقطہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کریں, پورے وفاق کے اندر کم کریں. 18th امینڈمنٹ کے بعد کیا کسی صوبے کی یہ ڈیمانڈ صحیح بنتی ہے کہ جی دیکھیں وفاق جی آپ ہمارے بھی مسئلے ختم کریں, ادھر وہ صوبہ کر رہے ہیں تو ہمارے بھی مسئلے آپ ختم کریں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب نے پوزیشن لی ہے وہ انہوں نے اپنے بجٹ اور اپنی وسائل کے مطابق پوزیشن لی ہے, اور ان کا ایک ڈیسیشن ہے, وہ اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ان کو ریلیف دے نہیں سکتی, تو انہوں نے یہ ڈیسیشن فار واٹ ایور ریزن, رانگ اور رائٹ, انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا. اب ظاہر سی بات ہے جب پنجاب از دا ہائیسٹ پاپولیشن, دی بگیسٹ in many ways economically, تو وہ اس کا امپیکٹ کافی بڑی ایک پاپولیشن پہ پڑا. اب ظاہر سی بات ہے جب جو لوگ سندھ میں رہتے ہیں, جو لوگ کے پی کے میں رہتے ہیں, جو لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں, ان کی بھی یہ ڈیزائر ہوگی کہ جی جو ان کو ریلیف ملا وہ ہمیں بھی ملے, which is rightly so, ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ جب ایک صوبہ ایک ڈیسیشن لے لیتا ہے اور دوسرے صوبے نہیں لیتے,
So then it obviously becomes a challenging situation for the other provinces. But does this not create a competition that is very healthy? एक competition करें सूबे आपस में, कौन सा सूबा जो है अपने किस अवाम को कितना रिलीफ दे रहे, बाकी सूबे भी उसको फॉलो थ्रू कर लें? देखें, वो कंपटीशन तो जरूर आप दे सकते हैं, मगर द फैक्ट इज ना, जैसे अब सिंध में गैस निकलती है, अब कल को सिंध कहेगा कि जी मेरे सिंध में मैं गैस सस्ती दूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो सिंध हैज एन एडवांटेज और बिकॉज दे हैव गैस, केपीके हैज एन एडवांटेज बिकॉज दे हैव गैस, और वो कहेंगे जी मैं गैस सिंध में सस्ती देना चाहता हूं और आप दूसरे प्रोविंसेस में गैस सस्ती नहीं दे सकते, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट इन पोजिशन टू डू दैट। तो इससे एक बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इन द कंट्री। तो फिर मानवाल साहब 18वीं तरमीम को थोड़ा और तरमीम कर लें उसके अंदर और उसको कुछ चेंज कर लें या रोल अप करके साइड पे फेंक दें? नहीं, मैं समझता हूं, देखें इसी तरह मैं पेट्रोल प्राइसेस पे आता, अब हम कहें जी हर जगह जैसे अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, हर जगह प्राइस इज डिफरेंट, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट प्राइस इज डिफरेंट, ठीक है ना। अब टेक्सास है, टेक्सास को एडवांटेज है, ऑयल वहां से निकलता है, उनका सारा यू कैन से रिफाइनरीज उधर है, सारा कुछ है, वो कहे जी मैं तो, अब उनका क्योंकि सिस्टम कुछ और है और एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ऑन इट्स ओन, फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। आपका सिस्टम शुरू से ये रहा है, बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस, फ्यूल की प्राइस फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस करती है। या तो आप एज अ पॉलिसी ये चीज चेंज करें और आप कहें जी ये अब हम वो डीरेगुलेट करते हैं, इंटरेस्टिंग, गॉट योर पॉइंट, प्रोविंसेस की मर्जी है, वो जो मर्जी आए प्राइस रखें, जो मर्जी आए पे बेचें, इट इज अ पॉलिसी मैटर इन माय व्यू। ओके, सो इट मेक्स सेंस, हमारा सिस्टम ही कंफ्यूज्ड है, इन अदर वर्ड्स इट मेक्स सेंस। लेकिन मांडवाल साहब, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस बनाना चाह रही है, पीएमएलएन के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, वो अब इस टाइम पर अपनी सियासत को वापस खड़ा करेंगे पंजाब से, वो क्यों कर दे देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जगह अपनी? देखें, ये हर पार्टी की डिजायर होती है, उनकी डिजायर है कि वो सिंध में अपनी पार्टी को खड़ी करें, हमारी डिजायर है कि हम पंजाब में खड़ी करें, जहां जहां हम वीक हैं, केपीके में हम अपने आप को स्ट्रांग करें, हम बलूचिस्तान में अपने आप को स्ट्रांग करें, इसमें कोई खराबी नहीं है। वन पार्टी वांट्स टू एक्सेल इन अनदर प्रोविंस वेयर दे आर लैकिंग और दे आर नॉट डूइंग वेल एज दे शुड बी डूइंग। तो मैं ये समझता हूं, अगेन दिस इज पॉलिटिक्स एंड एवरी पार्टी शुड ट्राई। बात तो आपकी ठीक है कि हर जमात को हक बनता है वो कहीं भी जाकर अपनी सियासत को आगे करे, लेकिन जब हुकूमत के अंदर ये गुफ्तो शनीद पे आ जाता है कि देखें हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें इतनी जगह दें, तो वो सियासत है या उसको कोई और लफ्ज़ दिया जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, सियासत में आप ये नहीं कह सकते कि जी प्रिंसिपली ये सही है ये गलत है। सियासत में इट इज पॉलिटिक्स। आदमी और पार्टी हर चीज दे कैन नेगोशिएट with the other party on any count that they want to. Got your point. ये कहना कि जी ये सही है या ये गलत है, मैं समझता हूँ this is up to them. मतलब politics works in grey areas. लेकिन मानवाल साहब, last question. Not in grey areas. It works wherever you have to do politics. Makes sense. Last question. एक और नुक्ते के ऊपर बात हुई, अब ये जरा बता रहे हैं हमें, आईनी तरमीम है, बेसिकली कानून साजी है, रिटायरमेंट की एज बढ़ाने की। आपको पता है कि जुडिशरी के रिटायरमेंट की एज बढ़ने की बात हो रही थी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुफ्तगू की है इस बारे में, कोई किसी पॉइंट पर आए? आई एम नॉट प्रिवी टू दिस के इस पे कोई डिस्कशन हुई है और इस पे कोई हमारे एग्रीमेंट हुआ है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है और ना मुझे इल्म है कि कोई इस किस्म की लेजिस्लेशन इज ऑन द कार्ड्स। पीपल्स पार्टी में लीडर्स से एटलीस्ट ये डिस्कस नहीं हो रहा? इज दैट व्हाट यू सेइंग? आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर। वेरी इंटरेस्टिंग। सलीम अनवाला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे अपने शोहदा को कैसे भूल जाएं जब रोज रोज कुर्बानियां दी जा रही हैं। आज भी पुलिस के शोहदा को हम सलाम पेश करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों,
تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ بے حد بے شمار اور بے پناہ قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا، اور اس ملک کو ابھی تک چلانے کے اندر بھی بے پناہ قربانیاں لگ رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، تنقید کا ایک وجہ ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھول سکتے۔ اور آج بھی رحیم یار خان کے جو کچے کے علاقے ہیں، ان ڈاکوؤں کے حملے کی وجہ سے 12 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، 5 لاپتہ ہیں۔ ہوا کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس ٹائم پر۔ رحیم یار خان میں کچے کا علاقے کے اندر ماچکا کیمپ پر ڈاکوؤں نے نفری تبدیل کرنے والی جو پولیس کی گاڑی ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد یہ ہوا کہ پولیس نے کچے کے اندر جو ڈاکوؤں کی نقل و حرکت ہے اس کو روکنے کے لیے ماچکا کے اندر بیسیکلی کیمپ بنایا ہوا تھا، اور وہ کیمپ کے اوپر ہر بار نفری تبدیل ہوا کرتی تھی، جہاں پر تقریباً 25 کے قریب مسلح ڈاکوؤں نے اٹیک کر دیا، گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اس گاڑی میں۔ حملے کے اندر 12 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں، 8 زخمی ہیں اور 5 لاپتہ ہیں۔ اور جو آخری ٹائمز کی ان کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی پینفل ہے، وہ بڑی دردناک قسم کی ویڈیو ہے۔ ڈاکوؤں کے حملے کے اندر شہید ہونے والے جو پولیس اہلکار ہیں ان کے اندر میں نام آپ کے سامنے رکھوں گی۔ مظہر عباس ہیں، عبداللہ ہیں، انس ستار ہیں، احمد نواز ہیں، محمد ساجد ہیں، راجہ کمل ہیں، عمران ہیں، راشد ہیں اور بیرام رام ہیں، اجے رام ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ زخمیوں کے اندر وسیم ارشد ہے، نبیل شہزاد ہے، محمد ایوب ہے، زاہد فاروق ہے، ابرار ہے، اسماعیل ہے اور محمد سعید شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے پیمانے کے اوپر ہیڈ منی رکھی گئی ہے، یعنی ریوارڈ دیا جائے گا اس شخص کو جس نے جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے ان کو پکڑ کے دیا تو اس کو 1 کروڑ روپے کا انعام ملے گا۔ خطرناک ڈاکوؤں کی گرفتاری کروانے پر 50 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا، اور دہشت گردی کی گرفتاری پر 25 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، لیکن ایک خبر یہ ہے کہ جو بشیر شر ہے، جو کہ بیسیکلی مرکزی ملزمان میں، اس حملے کے مرکزی ملزمان میں سمجھا جاتا ہے، اس کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ اس کے نام کے اندر ہی شر تھا اور وہ شر پھیلا رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے فوج کے بھی، ہمارے پولیس کے بھی کتنے جوان ہیں، کتنے افسران ہیں جو کہ اس پورے سال کے اندر شہید ہوئے۔ دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہمارے سامنے ایک سر اٹھا چکی ہے، جس سے لڑنا تو ہے، لیکن لڑنا کیسے ہے؟ کیا اکیلے لڑنا ہے؟ کیا ہم لوگوں نے اپنے وہ لوگ جو ان دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں ان کو اکیلے چھوڑ دینا ہے، ان کے اوپر تنقید کرتے رہنا ہے، یا ان کی سپورٹ کے اندر آگے بڑھنا ہے؟ چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو، چاہے وہ لیویز ہو، چاہے وہ FCO ہو، چاہے وہ رینجرز ہوں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ اگر دہشت گردی سے لڑ رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ اس قوم نے سویلین شہادتیں بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ برداشت کی ہیں، اور ابھی تک ہم سٹینڈ کر رہے ہیں، ایز اے قوم ہم سٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو ایک جگہ ہماری ڈویژنز اپنی جگہ پر موجود ہیں، دوسری جگہ ہماری پاکستانیت ابھی بھی برقرار ہے، ہم ابھی بھی اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مشکل وقت ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن دوریاں کبھی جو ہے وہ پھر پر نہیں ہو پاتی ہیں۔ وہ دوریاں ہم نے نہیں ہونے دینی۔ ہمارے شہداء کو کسی طریقے سے یہ نہ لگے کہ ہم جو ہے وہ ان کے احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ یہاں سوال ضرور یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں شام کو نقل و حرکت بڑی ڈینجرس ہوتی ہے، وہاں کیوں کر SOPs فالو نہیں ہوئے اور شام کو نقل و حرکت کرنے کی اجازت ملی ہے، شام کو نقل و حرکت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سڑک جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بارش کے پانی کی وجہ سے وہ بلاک تھی، اب وہ نہیں اس طریقے سے رواں دواں اس کے اوپر ٹریفک تھی، تو وہاں سے وہ روٹ کیوں لگایا گیا، اور کیا یہ کچے والا جو میٹر ہے یہ ریزالو ہو پائے گا فیوچر کے اندر؟ یہ کب ریزالو ہو گیا؟ دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ پوائنٹ جس کی طرف ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے سوچنا پڑے گا۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔